अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और एक ये नावल कंप्लीट है राइटर के पेज पर, लेकिन हम इसे पार्ट में अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हमारे पेज पर नावल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक कंप्लीट भी नावल डालूँगी यही, और हम इसे पूरा कंप्लीट रीड करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है जिसकी रिक्वेस्ट की है, 2-3 लोगों ने की है इसकी रिक्वेस्ट, और सबके नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन आयशा फ़ातिमा ने भी इस नावल की रिक्वेस्ट की है और मैं भी चाहती थी ये नावल रीड करना। चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल गमे इश्क के हिसार में, और इसे तहरीर किया है अबीरा हसन ने। मेरा नाम अफ़ा है, मैं नूर खाला की भांजी हूँ। तुम कौन हो प्रीटी गर्ल? अफ़ा मुस्कुरा कर अपने सामने खड़ी उस छोटी सी खूबसूरत लड़की से पूछा, जो अपनी काली बड़ी बड़ी गहरी आंखों में सताइश ली उससे देख रही थी। मेरा नाम इशाल जुल्फ़िकार शाह है, मैं अरकम मामू की भांजी हूँ। इशाल ने भी अफ़ा के स्टाइल में जवाब दिया था। मेरा नाम अमाद अरकम मलिक है, मैं किसी मामू और खाला का भांजा नहीं हूँ। इशाल के बराबर में आकर खड़े होते अमाद ने अफसोस से नफ़ीम सर हिलाते कहा था। तभी उसके मस्खरे अंदाज पर इशाल और अफ़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, जबकि अम्माद के बेसाख्ता अंदाज पर उसके सामने खड़े साद इजराक और इरकाम भी मुस्कुरा दिए थे। अम्माद जल्दी से जाओ और होटल से भाई का सामान लेकर आओ, दादा जान का हुक्म है। अब भाई घर पर ही रहेंगे, मैं भाई को कॉल कर देता हूँ, होटल में बात कर लेंगे। इजराक ने छोटे भाई को हुक्म दिया था। तभी वो जी भाई कहता हुआ इस बात में सहलाकर बाहर निकलता चला गया और इजराक और इर्तिज़ा को कॉल करने लगा, जबकि ज़र की ज़ुबानी लफ्ज़ भाई सुनकर इफ़ा को ज़ोर का झटका लगा था। यानी इर्तिज़ा सालों बाद मलिक हाउस आ रहा था। खबर थी कि कोई खुशियों भरा प्याम, जिसे सुनकर इफ़ा के दिल में दूर दूर तक खुशबू सी फैलती चली गई थी। उसी वक्त नूर भी शहरीना के साथ हॉल में चली आई थी और इरकाम को देखकर वो दोनों हैरत और खुशी से मिली जुली कैफियत के साथ मुस्कुराते हुए उसके पास आ खड़ी हुई थी। कामी, तुम आ गए बेटा? बिल्कुल, अभी भी तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, तुम्हारे दादा जान भी आ गए और मेरा इर्तिज़ा भी घर आ रहा है। कितने सालों बाद मेरा बेटा घर अपनों के पास वापस आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। साला साल बाद मेरे सारे बच्चे एक साथ अपने घर में मौजूद होंगे। शरीना बोलते हुए आबदिता हो गई थी और उन्होंने झुककर इरकाम की पेशानी को चूम लिया था। साथ ही वो घुटनों के बल उसके सामने जा बैठी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई कुछ देर पहले इफ़ा बैठी थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ, मगर जो कुछ अपने बच्चे के बारे में मुझे पता चला है वो ठीक नहीं था कामी। बुरी सोहबत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और तुम भी बुरी सोहबत का इख्तियार करके बेराह रवी का शिकार हो गए थे। मगर अब तुम अपने माँ बाप के सामने अपने घर पर हो। तुम्हें मेरे सामने कसम खानी पड़ेगी कि तुम अपनी सारी बुरी आदतें तर्क कर दोगे, अपने लिए नहीं तो अपने पापा के लिए। तुम्हें ये सब छोड़ना ही होगा। वो पहले ही इर्तिज़ा की तरफ से टूटे हुए हैं और कल रात तो तुम्हारे लिए भी बहुत रोए हैं। मेरी जान, शरीना ने धीमी आवाज़ में बोलते हुए बेटे का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया था, और इरकाम जो पहले ही अपने किए पर शर्मिंदा था, बाप के आंसुओं के बारे में सुनकर मज़ीद मुस्तरब व पशेमान हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही वो अपने जान से प्यारे बाप को खुद भी रोते हुए देख चुका था। अम्मी जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो आप लोगों की और पापा की दिल आज़ारी का सबब बने। प्लीज़ आप मामा जान और पापा मुझे माफ़ कर दे। इरकाम माँ के हाथ चूमता हुआ नदामत भरे लहजे में बोला था, और शहरीना ने मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए असबात में सर लाया था। तभी नूर ने भी इर्तिज़ा से बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट करते इज़राक के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शरीना और इरकाम की तरफ मुतवज्जे किया था। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे शिकायत करी हो कि कामी अपनी एक माँ के सामने दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा। उनके इस अंदाज़ पर मुस्कुराते इज़राक ने उन्हें बाजू के हल्के में समेटा था और उन्हें लिए इरकाम के पास चलाया था। जी अम्मी जान, क्या राज व न्याज हो रहे बेटे से? हमारी मम्मा जान भी इरकाम से मिलने की मुंतज़र है। अब आप जल्दी से उठे और अपने प्यारे प्यारे हाथों का जादू चलाए। आज आपके नखरीले बेटे इतने सालों बाद घर आ रहे, तो बेटे की पसंद का खाना बनवाएं। मैं ज़रा ऊपर अपने रूम में हूँ, फिर लंच के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। इज़राक बोलते हुए एक गहरी नज़र इफ़ा पर डालकर ऊपरी फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। इफ़ा इस वक्त इशाल के साथ बातें कर रही थी, मगर इशाल की सारी हिस्सियात इज़राक की तरफ लगी हुई थी, इसीलिए उसने किन अँखियों से इफ़ा पर जमी इज़राक की नज़रों को देख लिया था। इसाद भी उनके पास ही खड़ा अपना फ़ोन देख रहा था, मगर साथ साथ उनकी बातों के बीच एक आध लुकमा भी दे रहा था। इसाद और इज़राक फितरतन एक जैसे थे, कमगो और संजीदा। इरकाम अमाद दोनों ज़रा शोख तबीयत के थे, मगर इर्तिज़ा अपने सारे भाइयों का मजमुआ था।
بوقت ضرورت خود کو ہر طرح کے انداز میں ڈھال لیتا تھا۔ ارے ہاں ماما جان، ذرا اپنے ہاتھ کی جادوئی چائے مجھے دے، سر میں شدید درد ہے، آپ کے ہاتھوں کی بنی چائے مل جائے تو درد یوں اڑن چھو ہو جائے گا۔ تیزی سے سویاں طے کرتا ازراق اچانک اوپر جاتے جاتے رکا تھا۔ ساتھ اس نے تیز آواز نور سے چائے کی فرمائش کی تھی اور ارقام سے بات کرتی نور بیٹے کی فرمائش سن کر اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ اشال بیٹا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ کچن میں ارتضیٰ کا فیوریٹ تندوری چکن اور کوفتے بناؤں گی، مگر تم بس اپنے گاؤں والے سٹائل میں گنے کی کھیر کی ریسیپی مجھے بتا دو۔ آج تمہارے ماموں جان اور نانا جان بھی وہ کھا کر خوش ہو جائیں گے۔ سنا ہے تمہارے ہاتھ میں بالکل حفصہ آفی جیسا ذائقہ ہے۔ شرینہ مسکرا کر اشال سے بولی تھی۔ آف کورس ممانی، چلے بتاتی ہوں آپ کو، بلکہ بتانا کیا، میں آپ سب کو زبردست سی کھیر خود ہی بنا کر کھلاؤں گی۔ اصل میں میری اماں نے جوتے مار مار کر مجھے بچپن سے باورچن کی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی۔ اب تو خیر سے ماں بدولت کو کچن کے کاموں میں خاصی مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ میرے ارتضیٰ بھیا کہتے ہیں کہ ایشو بچے کے ہاتھوں کا ٹیسٹ جادوئی ہے، میں انہیں جو کچھ بنا کر کھلاؤں بھیا انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ چلے آج آپ سب پر بھی اپنے ٹیسٹ کا جادو چلاتی ہوں۔ اوکے ایفا، میں آتی ہوں، ذرا ممانی کو کھیر بنانا سکھا دوں۔ اشال حسب عادت بولتی ہوئی شرینہ کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے کھڑی ایفا اور نور اشال کی باتوں پر مسکرانے لگی تھی۔ تم اب ریسٹ کرو کامی، تمہارے پاپا اور ارتضیٰ بھی آتے ہوں گے، تھوڑا ٹائم انہیں بھی دینا۔ اور ایفا بیٹا، تم ارقام سے ملی؟ نور اور ارقام کو آرام کرنے کی تلقین کرتی ہوئی آخر میں ایفا سے پوچھنے لگی تھی۔ جی میں ملی ہوں خالہ، مگر ارقام نے مجھے پہچانا بھی نہیں، ایفا خالہ سے گلہ کرتی ہوئی بولی۔ ساتھ ہی اس نے شکایتی نظروں سے ارقام کو دیکھا تھا۔ تبھی ارقام نے بھی گردن موڑ کر اس پریوں جیسا حسن والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایفا جوان ہو کر اتنی بدل جائے گی، بلکہ دوسرے لفظوں میں اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ تو بچپن میں اس ڈری سہمی روتی دھوتی ایفا کو دیکھ کر بیزار ہی ہوتا رہتا تھا، اب پھر امریکہ جا کر وہاں کی رنگینیوں میں کھو کر وہ ایفا کو بالکل ہی بھول بھال گیا تھا۔ حالانکہ کئی بار نور اور باقی گھر والوں نے اس کے سامنے ایفا کا تذکرہ کیا تھا، مگر وہ ہر بار بیزار ہو کر بات ہی بدل دیا کرتا تھا۔ پھر ایفا بھی ہاسٹل میں ہی رہتی تھی، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ ہر مہینے کے 2 ویکینڈ اس کے ملک ہاؤس میں گزرتے تھے، تو 2 ویکینڈ وہ اپنی دادی کے پاس گزارتی تھی۔ اس کی ملک ہاؤس میں جب بھی واپسی ہوتی تھی، وہ تھوڑی بہت دیر سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے روم میں لاک ہو جایا کرتی تھی۔ وہ شروع سے کتابی کیڑا ٹائپ کی اسٹوڈنٹ رہی تھی، تبھی اتنے سال میں اس کی بات ارقام سے کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر اس وقت ارقام کو اسی بات کا رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے سال ایفا سے بات کیوں نہیں کی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے کبھی تم سے بات نہیں کی، اتنے سالوں سے دیکھا نہیں، اسی لیے نہیں پہچانا ہوگا۔ اب تو تم لوگ چل مل چکے ہو نا اسے۔ کامی تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر، سادی تم بھائی کو اس کے روم میں چھوڑ کر آؤ، اور ایفا تم ذرا جلدی سے چینج کر لو، میں پہلے زر کے لیے چائے بنا دوں، پھر تم میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو، مجھے اور آپ ہی کو اشال کو کچھ دینا ہے، پہلی بار اپنے ننیال آئی ہے، اسے خالی ہاتھ تو نہیں جانے دے سکتے نا۔ نور عجلت میں بولتی کچن میں چلی گئی تھی اور ایفا بھی اس بات میں سلاتی خالہ کے ساتھ ہی ہال سے باہر چلی گئی۔ اس بات سے اکثر انجان کے ساتھ اپنے روم میں جاتے ارقام کی بے قرار نگاہوں نے دور تک اس پریوں جیسے حسن والی لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ ارتضیٰ پتر، ذرا ذوالفقارے کو کال لگا، انیلا کے ساتھ وہ بھی آ رہا ہے نا، پوچھ اس سے کہ کتنی دیر لگنی اسے۔ اکمل کی عادت کے بعد میں اسے گھر بلاؤں گا، میں نے اسے کچھ بات کرنی ہے۔ ارحم صاحب بیٹے کے ساتھ ارتضیٰ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے گھر کی طرف رواں دواں تھے کہ اچانک انہوں نے ڈرائیونگ کرتے ارتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات کی تھی اس نے ارتضیٰ کو سلگا کر رکھ دیا تھا۔ دادا جان کیسے کال کروں آپ کے سامنے، میرا فون تو انیلا آپی سے بات کروانے کے جرم میں وہ محترمہ توڑ چکی ہے، ارتضیٰ نے منہ بناتے کہا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم کر رہ گیا تھا۔ تب اس نے ایک ہاتھ سے اپنی ناک کو چھوا تھا۔ میری ناک کی دشمن، زیر لب بڑبڑایا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا، تیرا موبائل تو اس بچی نے توڑ ڈالا، کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ارحم ملک پرسوچ انداز میں اپنے سر پر ہاتھ مارتے بولے، الایا نام ہے اس کا، مگر آپ اسے بچی نہیں، زیب کی طرح لیڈی پہلوان کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی پٹک پٹک کر دھلائی کرنے میں خاصی ایکسپرٹ ہے۔ جب بھی فیصل آباد سے کاؤ آتی تھی اس کے ہاتھوں ضرور کسی نہ کسی کی شامت آتی تھی۔ اپنے اسکول اور کالج میں بھی اس معاملے میں اس نے خاصی شہرت کما رکھی ہے۔ ایک بار حویلی میں کام کرنے والے ایک ملازم لڑکے کو اس اکیلی نے اس جرم میں حویلی کی چھت سے نیچے لٹکا دیا تھا کہ وہ بار بار اس شہری خوبصورت لڑکی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر بار بار ہنس رہا تھا۔ اس دن اس بیچارے کا نصیب واقعی خراب تھا کہ الایا نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اس ملازم نے ہنسنے کی گستاخی کرنے کے بعد بھی الایا سے معافی نہیں مانگی، بلکہ اماں کے کہنے پر چھت پر سوکھتے پاپڑ لینے چلا گیا اور چھت کے زینوں سے اترتی الایا سے اس بیچارے کی ٹکر ہو گئی۔ پھر بھی وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ہنس پڑا اور بس، بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی ایک ذرا سی شوخی اسے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔
اسی ہجوم میں علاء نے اس کو اتنا مارا کہ بیچارہ خود کو بچاتے بچاتے چھت کی باہری دیوار کی منڈیر پر چڑھ گیا اور علاء نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ وہ تو اس نے بروقت اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار پکڑ لی اور زور زور سے چیخنے لگ گیا تھا۔ اتفاق سے میں اس وقت نیچے والے آنگن میں ہی موجود تھا، تبھی اس لڑکے کے چیخے سن کر بھاگتا ہوا چھت پر پہنچا تو یہ محترمہ اسے اوپر کھینچنے کی بجائے آگے سے دھمکیاں دے رہی تھی کہ قسم کھا آج کے بعد ہر لڑکی کو اپنی بہن اور ہر عورت کو اپنی ماں سمجھے گا، تب اوپر کھینچوں گی، ورنہ تیری فضول زندگی کا آج ہی خاتمہ کر دوں گی۔ بس پھر اس بیچارے نے اسی وقت ایک ہی سانس میں اپنی پچھلی 7 پشتوں کی قسمیں کھائی، وہی لٹکے لٹکے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ایک نیک سچا مسلمان بننے کا وعدہ کیا، تب جا کر محترمہ نے اسے بخشا اور میں نے اسے اوپر کھینچا۔ پھر اگلے دن وہ کام چھوڑ کر ہی بھاگ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے مشورہ بھی دیا تھا کہ علاء کے گھر والوں سے کہوں اسے کسی بابے یا پیر ملنگ کو دکھائے، اس پر ضرور کسی نہ کسی جن یا چڑیل کا سایہ ہے، اور زیب بھی اس بات سے 100% متفق ہے کہ علاء پر ضرور کسی چڑیل کا سایہ۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی ایک پیر پر کھڑا ہو کر باقاعدہ کان پکڑ کر توبہ کرنے لگتا ہے۔ ارتضیٰ نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے جس سنجیدگی سے اسے ارحم ملک کو بتایا تھا، اسے سن کر ارحم ملک کے ساتھ ارکم ملک بھی بے اختیار کہکا لگا بیٹھے تھے اور انہیں بری طرح ہنستے دیکھ کر ارتضیٰ بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ تو شاگرد بھی تو وہ تیری ہے، مگر ایک گل دس مینوں، پہلوانی کے داؤ پیچ لڑکوں کو سکھائے جاتے، تو نے ایک کوڑی کو پہلوانی سکھائی ہے، وہ بھی ایسی کوڑی جو خود کو ہنس کر دیکھنے والوں کو بھی چھت سے لٹکا دیتی ہے، تو تجھ سے پہلوانی کیسے سیکھ لی اس نے؟ ارحم ملک اپنی مسکراہٹ چھپاتے حیرت سے پوتے سے پوچھنے لگے تھے اور ارتضیٰ دادا کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس نے دھوپ کی تمازا سے سکڑتی اپنی آنکھوں پر گاڑی کے ڈیش بورڈ میں پڑے اپنے سن گلاسز لگا لیے۔ یہ اسپیشل سن گلاسز اس نے جرمنی کے ایک بہت بڑے شو روم سے اپنے لیے خریدے تھے۔ وہ شو روم ایک بہت بڑی اسپیکٹیکل کمپنی کا تھا جہاں اس کے جیسے لوگ یعنی البینوز کے لیے اسپیشلی شیشوں والے گلاسز ملتے تھے۔ ارتضیٰ کے چشمہ لگاتے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ارکم صاحب نے بقور اپنے حسین تر بیٹے کی آنکھوں پر لگے اس خوبصورت فریم کی ستائش نظروں سے دیکھا تھا جو اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میں نے اسے باقاعدہ ٹریننگ نہیں دی دادا جان، میں نے اسے صرف کچھ بنیادی چیزیں زبانی بتائی ہے۔ میں نے اس کی شروعات سب سے پہلے رننگ سے کروائی تھی۔ اس نے ڈیلی صبح رننگ کو باقاعدہ اپنی روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا علاء کو ایز اے کوچ کوئی نہ کوئی پہلوانی کا گر ضرور سکھاتا تھا، جیسے اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلا کون سا داؤ چلنا چاہیے، یا کون سا داؤ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم بنا طاقت کے ہی مقابل کو بے بس اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں اسے لڑکی ہونے کے ناطے سارے وہی داؤ بتاتا تھا جو اس کے لیے کرنے میں بھی آسان ہو اور علاء ان کا ضرورت پڑنے پر آسانی سے استعمال بھی کر سکے۔ لیکن آپ یقین کریں اس نے صرف اتنے پر ہی بہت کچھ سیکھ لیا۔ وہ ویسے بھی خاصے جارحانہ مزاج کی ہے، تو میرے سکھانے کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی انٹرنیٹ سے دیکھ کر کافی سارے اسٹنٹ سیکھے اور خود کو پرفیکٹ کر لیا۔ وہ وقت پڑنے پر آسانی سے سامنے والے کا منہ توڑنے کے سارے گن جانتی ہے۔ خدا نخواستہ مصیبت پڑنے پر وہ عام لڑکیوں کی طرح ڈرنے گھبرانے کی بجائے اپنا بچاؤ کر سکتی ہے۔ میں نے اسے صرف ٹپس دی مگر محنت اس نے خود بھی کی، اور پھر میری سکھائی دوڑ سے شروع ہونے والی اس کی ٹریننگ آگے جا کر کشتی لڑنے تک بھی یقیناً پہنچ ہی جاتی اگر میں اسے ایک ہی اسٹیپ کی مشق پورے مہینے تک نہ کرواتا۔ میں نے اسے کوئی 7-8 سال اسی اسٹائل کی یعنی زبانی ٹریننگ دی ہے، اور پھر جب بھی کبھی ڈیمو دینے کی ضرورت پڑی تھی تو بھی اس کے پاس خاصے آپشنز ہوتے تھے۔ کبھی وہ اپنے گھر کے مالی کے بیٹے اور چوکیدار کو پکڑ لاتی، یا کبھی سمیر بھائی اور آلیان اسے میرے بتائے اسٹیپس کر کے دکھا دیتے تھے، یا کبھی اکمل انکل اور اجمل انکل بھی اپنے شوق کے ہاتھ مجبور ہو کر خود بھی میدان میں اتر آتے تھے، تو مجھے کبھی بھی اسے فزیکل ٹریننگ نہیں دینی پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکراتے علاء کو دی گئی اپنی ٹریننگ کا اسٹائل دادا کو بتایا تھا، جس سے انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے پوتے نے کبھی بھی اس فائٹر جیٹ کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جو بھی ہے پاپا، وہ واقعی بہت نڈر، بہادر اور باہمت لڑکی ہے۔ میں نے اس سے پہلے اتنی سی عمر میں اتنی بہادر لڑکی نہیں دیکھی۔ کامی کو بھی اس نے بہت بری طرح مارا ہے۔ مجھے ابھی زر کی زبانی پتہ چلا، ڈاکٹر اسرار سے اس کی بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ کسی موٹی راڈ یا ہاکی سے ارکام کی پٹائی اس اسٹائل میں کی گئی ہے کہ 2-3 وار اگر مزید اس پر ہوتے تو ارکام کے جسم کی باقی ہڈی بھی تڑک کر رہ جاتی، یعنی اگر وہ اس سے زیادہ مار کھاتا تو یقیناً زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتا۔ ارکم ملک نے آہستگی سے باپ کو بتایا تھا، ساتھ ہی باپ سے بات کرتے کہ انہوں نے کنکھیوں سے ڈرائیونگ کرتے ارتضیٰ کو بھی دیکھا تھا۔ ان کی بات سن کر ارحم ملک تو منہ بنانے لگے اور ارتضیٰ کی مسکراہٹ تھم کر رہ گئی تھی۔ جو حرکت چھوٹے نے کی ہے، اس کے بعد اگر علاء نے واقعی اسے بنا اپاہج کیے چھوڑ دیا تو یقیناً یہ شکر کا مقام ہے، کیونکہ وہ جتنی سرفری ہے نا،
میں اب تک حیران ہوں کہ اس نے چھوٹے کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیا۔ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے بنا باپ کو مخاطب کی جتاتے ہوئے کہا، جبکہ ارکم ملک بیٹے کی بات سن کر اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے اور ونڈو سے باہر دیکھتے ارحم ملک کا دماغ اس وقت نئی سوچوں کے تانے بانے بننے لگا تھا۔ صبح ذوالفقار صاحب، حفصہ، انیلا اور سمیر کے پیچھے ہی دوسری گاڑی میں وسیم بھی اپنی بیوی صدف کے ہمراہ اپنے ماں باپ کو لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ سب اکمل صاحب کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا سن کر بے چین و مضطرب ہو گئے تھے، اسی لیے دن سے پہلے ہاسپٹل موجود تھے اور شام کو انہیں واپس فیصل آباد کے لیے نکلنا تھا۔ مگر اکمل صاحب ان کا پروگرام سن کر غصہ ہونے لگے تھے اور انہوں نے بزد بھائی، بھاوچ اور بھتیجوں کو یہیں لاہور میں روک لیا تھا۔ دن کے وقت ہی ملک ہاؤس سے ارحم صاحب کا فون ذوالفقار صاحب کے پاس آ گیا تھا۔ انہوں نے سمیر، انیلا، حفصہ بیگم اور ذوالفقار صاحب کو کسی بہت اہم بات کے لیے گھر بلایا تھا، کیونکہ ذوالفقار صاحب حفصہ بیگم اور ان کے بچے ارتضیٰ کے اس گھر سے نکلنے کے بعد کبھی اس گھر میں واپس پلٹ کر نہیں گئے تھے۔ ارحم صاحب کو جب بیٹی، داماد اور نواسہ نواسی سے ملنا ہوتا تھا وہ خود ہی گاؤں چلے جاتے تھے، مگر اب جب ارتضیٰ کو ہی ارحم اور ارکم ملک زبردستی اپنے گھر لے گئے تھے تو ذوالفقار صاحب بھی سسرال جانے کو راضی ہو گئے تھے اور حفصہ بھی سالوں بعد میکے میں قدم رکھنے جا رہی تھی، جو ارتضیٰ کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا۔ اللہ نے ان کے ارتضیٰ کو واقعی سب کے لیے خیر بنایا تھا۔ شام کو ہاسپٹل میں علیان کو بابا کے پاس رکنے کے لیے آنا تھا، اسی لیے علایہ بھی وسیم بھائی اور چچا جان کے ساتھ گھر جانے لگی تھی، مگر پھر شام کو گھر پر اچانک ہی اصفیہ کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ اسے سر درد کے ساتھ الٹیاں ہو گئی تھی اور علیان بیوی کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ حالانکہ علیہ نے کہا بھی تھا کہ وہ بھابھی کے پاس آ رہی ہے، علیان بابا کے پاس آ جائے، مگر علیان کا دل بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کو راضی نہیں ہو رہا تھا، کم سے کم تب تک اصفیہ کے پاس سے ہلنا بھی نہیں چاہتا تھا جب تک اس کی حالت نہ سنبھل جاتی۔ اسی لیے علیہ کے سامنے رات ہاسپٹل میں بابا کے پاس رکنے کا مسئلہ آ کھڑا ہوا تھا۔ سمیر کو سسرال جانا تھا، وسیم اور چچا جان بھی سفر سے تھکے آئے تھے، حالانکہ ان دونوں نے علیہ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک اکمل صاحب ہاسپٹل میں ہیں تب تک وہ دونوں باپ بیٹا ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہ لیں گے، مگر علیہ کو مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں لمبا سفر کر کے آئے تھے اور رات کو پھر بے آرام رہتے، مگر یہ اس کی مجبوری تھی کہ جو وہ وسیم کے بار بار اصرار کرنے پر اس کی بات نہ چاہتے بھی مان گئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ علیان رات کو بھی بابا کے پاس رکنے نہیں آئے گا۔ تبھی وہ چچا جان اور وسیم کے بابا کے پاس رکنے کا سن کر ذرا مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس نے وسیم سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ رات سے پہلے کچھ دیر گھر پر آرام کرائیں، اس دوران وہ خود بابا کے پاس رہ لے گی۔ مگر اسے اکیلا دیکھ کر انیلا نے بھی سمیر سے کہہ دیا تھا کہ وہ علیہ کے پاس رکے گی، رات کو چچا جان اور وسیم کے آنے کے بعد سمیر ہی ان دونوں کو لینے ہاسپٹل آ جائے، تاکہ علیہ کو گھر ڈراپ کر کے انیلا بھی ایک عرصے بعد ملک ہاؤس یعنی اپنے ننیال جا سکے۔ جبکہ اس مشکل وقت میں سگے بھائی کے لاپرواہ رویہ اور چچا کی فیملی کے سپورٹ پر علیہ کی آنکھیں بھر آئی تھی، اور پھر شام تک ذوالفقار صاحب حفصہ کے ساتھ ملک ہاؤس چلے گئے تھے۔ وسیم اپنی بیوی اور ماں باپ کو لے کر اکمل صاحب کے گھر چلا گیا تھا اور انیلا بچوں کو سمیر کے ساتھ ملک ہاؤس ان کی شال خالہ اور ارتضیٰ ماموں کے پاس بھیج کر خود علیہ کے ساتھ ہاسپٹل میں رک گئی تھی۔ مگر پھر سمیر کو ہاسپٹل سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک انیلا کے پاس سمیر کی کال آنے لگی۔ سمیر کی گاڑی کا ٹائر ہاسپٹل کے پیچھے والے پیٹرول پمپ کے پاس پنکچر ہو گیا تھا، ساتھ ہی اس کے چھوٹے صاحبزادے اسماعیل کو واش روم جانا تھا، مگر وہ پیٹرول پمپ کے گندے واش روم کو استعمال کرنے سے منع کر رہا تھا، اسی لیے سمیر نے انیلا کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ گاڑی صحیح کروا رہا تھا، ایسے میں بیٹے کی بے وقت کی ضد اسے غصہ دلا رہی تھی اور سمیر کے غصے سے علیہ سمیت پورا گھر گھبراتا تھا۔ اس کے شدید غصے کی دھوم ایک دنیا میں مچی ہوئی تھی۔ تبھی انیلا شوہر کا مزاج برہم ہونے سے پہلے بھاگم بھاگ علیہ کو ساتھ لے کر ہاسپٹل کے پچھلی طرف بنے پیٹرول پمپ تک چلی گئی تھی اور بیٹے کو ہاسپٹل والے واش روم میں لے آئی تھی۔ پھر انیلا اور علیہ اسماعیل کو واپس سمیر کے پاس چھوڑنے جا ہی رہی تھی کہ اسماعیل نے ایک بار پھر سے اپنی پسند کی چاکلیٹس اور چپس کے لیے ضد شروع کر دی تھی۔ وہ اشال کی طرح ان چیزوں کا بے حد شوقین تھا۔ ہاسپٹل کے پاس والی شاپ پر اس کا مطلوبہ فلیور نہیں ملا، اسی لیے علیہ اسے اور انیلا کو ساتھ لے کر روڈ کراس کر کے سامنے فٹ پاتھ کے ساتھ بنی شاپس پر لے گئی۔ اسماعیل کو اس کی پسند کی چاکلیٹس اور چپس دلا کر اس نے انیلا سے اسماعیل کو لے کر پیٹرول پمپ پہنچنے کی کہا اور وہ خود اپنے لیے چنگم اور ڈفرینٹ فلیورز کینڈیز لینے کھڑی ہو گئی۔ اسے چنگم اور کینڈیز کا کریز تھا، ان دونوں چیزوں سے اس کا بیگ ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ اپنا سامان لے کر باہر نکلی تھی کہ سامنے روڈ پر گرے اسماعیل اور بھابھی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھابھی کے پاس ہی ایک نیلی جینس اور سفید شرٹ ملبوس لمبا تڑنگا سا بندہ بھی کھڑا تھا جس کے علیہ کی طرف پیٹھ تھی۔ علیہ بھاگتے قدموں سے اس کے پاس پہنچی تھی اور پھر پاس جاتے اس نے جب ان بندے کی بھابھی کے لیے بکواس سنی تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ چیل کی طرح اس بندے کی طرف لپکی تھی۔
محبت کبھی میں نے کی تو نہیں تھی، کسی کی نگاہوں سے پی تو نہیں تھی، مگر یہ اچانک ہوا کیا؟ تو سانسوں میں سمائے تو دھڑکن کو چرائے، کہیں دیوانہ ہو جاؤں نہ تیرا۔ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے گانے کے بولوں کے ساتھ خود بھی سیٹی پر شوق سی دھن بجا رہا تھا۔ یہ سانگ اس کے فیوریٹ سانگز میں شامل ہوتا تھا اور ان دنوں تو وہ جیسے ہر وقت وہ یہ سانگ گنگناتا ہوا پایا جاتا۔ اس وقت بھی پوری گاڑی میں یہ سانگ فل والیوم میں بج رہا تھا اور سارم کی نظریں گاہے بگاہے اس چہرے کا طواف کر رہی تھی تو جو اس کے فون کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود دیوانگی چیخ چیخ کر رہی تھی کہ سارم شیرازی کی بری ذات کو اس لڑکی نے کچھ ہی دنوں میں اس بری طرح اپنے سحر میں جکڑا تھا کہ وہ اپنے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر 2 دن تک شانزے کے گھر پر حاضری دینے صبح ہی پہنچ رہا تھا۔ مگر آج کل اسے پتا تھا کہ علاء کے بابا ہاسپٹل میں ہیں تو امکان غالب تھا کہ صبح اور دن کے وقت وہ ان کے پاس ہی رہے گی، اسی لیے وہ شانزے کے گھر شام کے وقت جا رہا تھا، کیونکہ اس کا دیوانہ دل ایک بار پھر اس خوبصورت توبہ شکن حسن کی ملکہ سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شانزے سے کہے گا علاء کو کسی نہ کسی بہانے سے زیادہ دیر اپنے پاس روک کر رکھے تاکہ وہ اپنی دید کی پیاس کو بجھا سکے۔ وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سرشاری سے علاء کو سوچنے لگا تھا۔ کتنے ہی چہرے دیکھے مگر میں نے چنا ہے بس ایک تجھے، ہر پل ہو میری باہوں میں تو، مل جائے ایسی قسمت مجھے، دل یہ پکارا تیرا نظارہ، کرتا ہی جاؤں او جانے جا، مجھے پہلے اتنی خوشی تو نہیں تھی، یوں مہکی ہوئی زندگی تو نہیں تھی، مگر یہ اچانک ہوا کیا؟ تو سانسوں میں سمائے تو دھڑکن کو چرائے، کہیں دیوانہ ہو جاؤں نہ تیرا۔ محبت کبھی میں نے کی تو نہیں تھی، کسی کی نگاہوں سے پی تو نہیں تھی، مگر یہ اچانک ہوا کیا؟ سرشاری سے جھومتے اس نے بنا سگنل دیکھے اسٹیئرنگ وہیل گھما کر اسپیڈ کے ساتھ جیسے ہی موڑ کاٹا، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ روڈ پار کرتے ایک نسوانی وجود نے اس کی گاڑی کے سامنے سے گزر کر تیزی سے دوسری طرف بھاگنا چاہا، مگر سارم کی گاڑی کی اسپیڈ تیز تھی، نتیجتاً اس عورت نے بچے کو جلدی سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ بچہ گاڑی سے دور جا گرا اور زور زور سے رونے لگا تھا، جبکہ سارم کی گاڑی اس نسوانی وجود سے ٹکرا کر اس کے اوپر سے گزر جاتی اگر وہ بروقت بریکس لگا کر گاڑی کو کنٹرول نہ کر لیتا۔ یقیناً اس عورت اور بچے کے سمیت دونوں زندگیوں کے لیے اللہ کی طرف سے خیر پہنچا دی گئی تھی، تبھی وہ لوگ ایک خطرناک حادثے سے بچ گئے تھے اور خود سارم بھی اپنے آپ کو بمشکل بچا پایا تھا۔ اس نے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جھٹکے سے گاڑی کے بریکس کو پوری قوت سے دبایا تھا۔ اگر وہ سیٹ بیلٹ نہ پہنے ہوئے ہوتا تو یقیناً خود بھی ونڈو اسکرین توڑ کر گاڑی کے باہر ہوتا۔ صورتحال بے حد سنگین ہو گئی تھی۔ سارم کا خوشگوار موڈ بھی منٹوں میں غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ باہر وہ عورت خود کو سنبھالنے کے بعد روڈ پر گرے اپنے بچے کو اٹھا رہی تھی جب سارم دندناتا ہوا اس عورت کے سر پر جا پہنچا تھا۔ آپ اندھی ہے کیا؟ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح روڈ کراس کیا جاتا ہے؟ ابھی میری گاڑی آپ پر یا آپ کے بچے پر چڑھ جاتی تو الزام تو میرے ہی سر آنا تھا۔ وہ اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس عورت پر چڑھ دوڑا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ عورت اسے کوئی جواب دیتی، سارم نے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز سنی اور ساتھ ہی کسی نے اسے پیچھے سے کالر پکڑ کر اپنی طرف گھمایا، بنا سنبھلنے کا موقع دیا اس کے منہ پر ایک کے بعد ایک لگاتار 2 تھپڑ جڑ دیے۔ سارم کا چہرہ تیزی سے تھپڑ پڑنے سے پہلے دائیں اور پھر بائیں سمت گھوم گیا تھا، ساتھ ہی اچانک اس افتاد پر ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ بھی معاف ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، مگر پھر جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے اور دماغ نے کام کرنا شروع کیا، اسے سمجھ آ گیا کہ کسی نے اسے یعنی سارم شیرازی کو 2 بار تھپڑ مارے تھے۔ اس سوچ کے ساتھ اس کے خون میں چنگاریاں سی دوڑنے لگی۔ اسے اس اندیکھے شخص پر ترس آیا تھا جس نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی، کیونکہ اب کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ ٹوٹنے والے تھے۔ برہمی سے سوچتے اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ گھما کر اپنے سامنے موجود اس وجود کو دیکھا اور پھر وہ جیسے ششدر سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں، وہ کھڑی تھی، وہی جس نے پہلی ہی نظر میں سارم کا چین و قرار لوٹ لیا تھا، وہی تھی جس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ پہرو خود کو بھی فراموش کیے رہتا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھی جس کے چاند سے تابناک چہرے کو وہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دیوانہ وار دیکھ رہا تھا اور سرشاری کے عالم میں جھوم رہا تھا۔ وہ وہی تو تھی جس پر سارم کی جان بھی قربان تھی۔ تو کیا ہوا تھا اگر اس کی زندگی کے مالک اس ساحرہ نے پبلکلی سارم شیرازی کو تھپڑ مارے تھے؟ اس سارم کے دل کی دھڑکنوں، اس کی سانسوں کے ساتھ اس کے پورے وجود پر حکمرانی کرتی تھی۔ سارم شیرازی پر اپنا حق رکھتی تھی جتنا خود سارم کا بھی اپنے آپ پر نہیں تھا، اسی لیے سارم کے دل نے بڑی فیاضی سے اسے
اس جسارت کے لیے معاف کر دیا تھا۔ عین اسی وقت سگنل ریڈ ہوا تھا اور علایا انیلا کے بیٹے اسماعیل کو گود میں چڑھا کر دوسرے ہاتھ سے سارم کو کالر سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی تیزی سے روڈ کے دوسری طرف بنی فٹ پاتھ پر لے آئی۔ اس نے انیلا بھابھی کے ارے رے رکو علایا کی گردان کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ اس چوڑے سے فٹ پاتھ پر ایک سائڈ بہت ہی میڈیکل شاپس کے ساتھ کچھ ایک آئس کریم پارلر اور باقی جنرل اسٹور وغیرہ بھی بنے تھے۔ تبھی وہاں موجود لوگ اپنے کام چھوڑ کر سامنے چلتا دلچسپ تماشا دیکھنے لگے۔ علایا اور انیلا انہی شاپ سے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدنے آئی تھی۔ اب بتاؤ جاہل انسان کہ تمہیں جب ڈرائیونگ آتی نہیں تو کس عقل کے اندھے نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے ہوائی جہاز کو سڑکوں پر اڑاتے گھومو؟ لوگوں کی جان مفت کی ہے کیا؟ یا دوسروں کو اپنے باپ کا غلام سمجھتے ہو جو کسی کو بھی سر راج کو چلتے ہوئے گزر جاؤ گے؟ لگتا ہے تمہیں تمیز لفظ کی اسپیلنگ بھی تمہارے اماں ابا نے نہیں سکھائی۔ ایک تو میری بھابھی، میرے بھتیجوں کو تم اپنی گاڑی سے کچلنے والے تھے، اوپر سے انہی پر برس رہے تھے۔ انہیں اندھی کہہ رہے ہو؟ اندھی وہ نہیں، اندھے تم ہو جو تمہیں سگنل دکھائی نہیں دیا۔ اگر آج ان دونوں کو کچھ ہو جاتا تو تم اس کے ذمہ دار ہوتے۔ شکر مناؤ کہ میری بھابھی اور بھتیجا بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہے، ورنہ اگر میرے بھیا کی فیملی کو بال برابر بھی کھروچ آ جاتی تو اللہ کی قسم میں تمہیں اسی روڈ پر گھسیٹ گھسیٹ کر اتنا مارتی کہ تمہاری یہ شکل بگاڑ کر رکھ دیتی، لہو لہان کر دیتی۔ اب مجھے یوں گھور گھور کر دیکھنا بند کرو، برفانی بھالو کہیں کے، اور نظریں نیچی کرو اپنی۔ سارم کی آنکھوں میں دیکھتے گررا کر بولی تھی، جو ساکت کھڑا نرم گرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے علایا اسے بے عزت کرنے کے بجائے سرراہ سب کے سامنے اس کی تعریف کے پل باندھ رہی ہو۔ علایا کے حسین چہرے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دور دور تک وہی دیوانگی بھرا تاثر پھیل گیا تھا جو صرف اسی لڑکی کے لیے پہلی بار سارم کو اپنے دل میں جاگتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا، مگر پھر علایا کے جھڑکتے ہی اس نے جھٹ سے اپنی نگاہیں نیچی کر لی تھی۔ حالانکہ اس کی شرٹ کا کالر اب بھی علایا نے تھام رکھا تھا۔ اب میری بھابھی سے اپنے دونوں حرکتوں کی معافی مانگو۔ تمہاری ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے میری بھابھی اور بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، مگر تم اتنی جلدی اپنی غلطی ماننے کی بجائے ان سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ اپنی اس غلط ڈرائیونگ اور بدتمیزی کے لیے میری بھابھی سے معافی مانگو اور مجھے ایسے گھورنا بند کرو۔ نفرت ہوتی مجھے ان لوگوں سے جو غلطی کے باوجود تمہاری طرح ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے۔ مجھے گھورنے سے اچھا ہے کہ میری بھابھی سے معافی مانگو اور اپنا راستہ ناپو، کیونکہ شاید تم شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار بھی ہو رہے ہو کہ یوں تمہارے آنکھیں دکھانے سے میں تم جیسے برفانی بھالو سے ڈر جاؤں گی۔ حق بات کے لیے میں اپنے استاد محترم سے نہیں ڈرتی، ان کی غلطی پر انہیں بھی بے طریق دھو ڈالتی ہوں، تو تم جیسے مریل سے کیا ڈروں گی؟ سارم کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ انداز مسکرا کے بولی، جبکہ ارتزاق کے بعد علایا کے ہاتھوں اس دوسرے بندے کی درگت بنتی دیکھ کر انیلا بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں میم پلیز، غلطی میری ہے، میں نے بنا سگنل دیکھے رانگ ٹرن لیا، میری وجہ سے آپ کا اور آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ علایا کے تھپڑوں کے سوا اس کی فٹکار سننے کے بعد بھی سارم کا ایک کول ایٹیٹیوڈ انیلا کو حیرت سے منہ کھولنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی سارم جس ٹون میں ان سے مخاطب ہوا تھا، انیلا کو اس کے انداز سے 100% یقین ہو چکا تھا کہ ان کے سامنے وائٹ شرٹ اور نیلی جینس میں اپنے اونچے لمبے خوبصورت سراپے کے ساتھ کھڑا ہے بے حد ہینڈسم و مغرور سا شخص کسی بھی اینگل سے نہ تو اتنا نرم و گفتار اور با اخلاق تھا اور نہ ہی وہ اتنی آسانی سے کسی کی بات ماننے والا لگ رہا تھا۔ شکل سے ہی بے حد پراؤڈی اور غصہ ور شخص لگ رہا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ علایا سے تھپڑ کھا کر بھی اس کی بات مان رہا تھا؟ انیلا کو اس شخص کی یہ شرافت بالکل ہضم نہیں ہوئی تھی۔ تبھی الجھن بھری نظروں سے سارم کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ میم پلیز آئی ایم سوری، اگر آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے تو آپ بھی مجھے تھپڑ مار لیں، مگر پلیز میرا ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیں۔ سارم حیران کھڑی انیلا سے دوبارہ نرمی سے بولا، نو نو اٹس اوکے، آپ جائے پلیز، کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، میں کچھ جلدی میں تھی۔ انیلا سارم کی بات سن کر گڑبڑاتے بولی، وہ ابھی تک ورطے حیرت میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ انیلا کے معاف کرنے پر سارم ریلیکس سا ہو کر مسکرانے لگا تھا۔ چلو اب اپنا راستہ لو اور آئندہ گاڑی دھیان سے چلانا، اسے راکٹ بنا کر سڑکوں پر مت اڑایا کرو۔ شکر کرو کہ تمہارا ٹکراؤ مجھ سے ہوا ہے اور میں نے معافی تلافی کروا کر بات کو یہیں ختم کر دیا، ورنہ میری جگہ میری بھابھی کے بھائی مسٹر سفید پہلوان سے تم ٹکرا جاتے تو اپنی بہن اور بھانجے کے لیے تمہاری گاڑی سمیت تم کو بھی توڑ کر تمہارے سارے پارٹس الگ الگ کر کے رکھ دیتے۔ نیلے خوبصورت حجاب کے حالے مقید سفید چہرے والی علایا منہ بنا کر بولی تھی۔ تبھی ایک بار پھر اسے خاموشی سے دیکھتا سارم اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے لب بھینچ کر اپنا سر جھکا گیا تھا۔ ہائے کتنی معصوم تھی اس کی علایا، جو سارم شیرازی کی اصلیت جانے بنا اسے اتنی پیاری دھمکیاں دے رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ کا بگڑا ہوا نام سن کر انیلا نے علایا کو گھورا تھا۔ چلے بھابھی، وہ انیلا کو خود کو گھورتے دیکھ کر بولی، ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔
ایکسکیوز می مس، رکے پلیز، آپ کہیں تو میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ سارم نے دور جاتی علایا کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا تھا، اور علایا کے ساتھ موجود انیلا نے ایک بار پھر بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ تمہارے دل میں اچانک ایک خدمت خلق کے جذبے کیوں پیدا ہو گئے؟ کیا تم راہ چلتے لوگوں کو اڑانے کے بعد گھروں پر چھوڑنے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہو؟ سنو، ہمیں اس مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس گاڑی اور سامنے روڈ پر جو پیٹرول پمپ ہے اس کی بیک سائڈ پر ہمارے بھیا گاڑی کا پنچر ٹھیک کروا رہے۔ ہم بچوں کے لیے چاکلیٹس وغیرہ خرید کر انہی کے پاس جا رہے تھے، مگر تم نہ جانے کہاں سے بلائے ناگہانی کی طرح سر پر نازل ہو گئے ہو۔ اب جاؤ اپنا وہ راکٹ سنبھالو ورنہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ علایا سے جھڑکتے بولی اور گود میں اسماعیل کو اٹھائے انیلا کے ساتھ دوبارہ سے سگنل گرین ہوتے ہی سڑک پار کر کے سامنے پیٹرول پمپ کی طرف چلی گئی تھی۔ سارم کی بے قرار نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔